बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाह सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाह सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई हाज़िर होता, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हस्ब हाल, उसकी कैफियत को, उसकी तबीयत को, उसके हश्र व नशर को देखकर, उसकी तकदीर और जबिल्लत को देखकर दुआ फरमाते, उसको वही अमल बतलाते जो उसके मुनासिब हाल होता। एक आदमी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए कोई ऐसा अमल तजवीज़ कीजिए जो दुनिया और आखिरत में मुझे कामयाब और कामरानी से हमकिनार करे। आपने फरमाया लोगों को सलाम किया करो, तुत्इमुत तआम व तक़रउस सलाम, लोगों को खाना खिलाया करो और लोगों को सलाम दिया करो, यानी सलाम का आम करना, खाने का आम करना। जब इंसान अपने रिस्क, अपनी रोज़ी में कमी महसूस करने लगे, तो मैं बार बार ये बातें बता चुका हूँ कि वो ख्याल करे कि कहीं अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए या उनकी इज़्ज़त एहतराम में कोई कमी तो नहीं आई, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगना तो नहीं छोड़ दी, या अपने रिश्तेदारों का हक़ तो नहीं भूल गए, अपने पड़ोसियों का हक़ तो नहीं भूल गए। हुकूक जो बंदों के हैं, हुकूकुल इबाद, उनको पूरा करो। अल्लाह तबारक व तआला दीन और दुनिया की हर ज़रूरत को पूरा करेगा। एक बंदा हाज़िर हुआ, मुझे क्यों? आपने फरमाया झूठ बोलना छोड़ दे। एक बंदा हाज़िर हुआ, या रसूलल्लाह मेरे लिए कोई ऐसा अमल तजवीज़ किए कि मैं शराब पीना भी ना छोड़ सकूं, मैं ज़िना करना भी ना छोड़ूं, मैं बुराई करना भी ना छोड़ूं, और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाना और हकीम तो थे ना, और हैं, तो आपने उसके लिए भी कोई तो नुस्खा तजवीज़ किया है ना। उसको शराब से भी नफ़रत हो गई, उसको ज़िना से भी नफ़रत हो गई, उसको झूठ से भी नफ़रत हो गई, उसको हर बुराई से नफ़रत हो गई। हज़रत इकरमा जब इस मुल्क को छोड़कर, इस शहर को छोड़कर, अपने इलाके, अपने ख़ानदान को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क की तरफ रुख किया, जंग बदर के बाद, फ़तह मक्का के बाद, फ़तह मक्का के, तो हज़रत इकरमा की बीवी आई और पनाह मांगी, अमान मांगी। हज़रत इकरमा तो चले गए, वापसी भी आए, आपकी निगाह पड़ते ही जिस तरफ उठ गए दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। आपकी निगाह पड़ने की देर होती है, आपकी नज़र तवज्जो की ही ज़रूरत होती है। तो इसलिए फरमाया कि बंदा अगर मेरे पास दिन में 100 मरतबा आए और मैं कहे कि मेरे लिए दुआ कीजिए, तो मैं उसके लिए यही दुआ मांगूँ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिराति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। ये ऐसे जामे और माने किस्म की दुआ है। दुनिया के अंदर भी हसना, नेकियाँ ही नेकियाँ, अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ, रिज़्क़ ही रिज़्क़, फरावानी फरावानी, फराह दिली, और आखिरत में भी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिराति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। ये ख़ास अहले ईमान के लिए। वमिनहुम यक़ूलू रब्बना आतिना फिद दुनिया व मा लहुल आखिरति मिन खलाक़, और जो सिर्फ ये चाहते हैं कि दुनिया के लिए ही, व मा लहु फिल आखिरति मिन खलाक़, उनके लिए कोई हिस्सा नहीं है। वमिनहुम यक़ूलू रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा रज़क़ना।
تو یہی وہ لوگ ہیں کرم والے، عنایت والے، جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو لہٰذا جب بھی کسی وقت دعا مانگو تو اس دعا کا دامن نہ چھوڑو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرا اپنا یہ معمول ہے کہ جب سے یہ میں نے حدیث پڑھی ہے، جب سے یہ میں نے فرمان پڑھا ہے، میں نے اس دعا کو کبھی بھی کسی بھی محفل میں، کسی بھی جگہ میں نہیں چھوڑا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہر نماز کے بعد، ہر وقت جو دعا کا وقت ہو، اور دعا کا وقت کوئی نہیں ہے، جس وقت چاہو مرضی کرو، اللہ تبارک و تعالی۔ اور آپ کی دعائیں بے شمار ہیں، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ باہر لے جا، وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور میرے لیے کوئی سخت غلبے والا مددگار پیدا فرما۔ یہ بھی آپ کی دعا ہے۔ رب زدنی علما، سب سے بہتر، سب سے افضل دعا علم ہے، اور علم وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ظلمت اور نور میں فرق ہوتا ہے، اپنے اور پرائے کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ علم کی مثال، عالم کی مثال اور عام لوگوں کی مثال ایسے ہے جس طرح سورج کی چاند پر یا چاند کی باقی ستاروں پر فضیلت ہے۔ علم والے اور بے علم جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی آپ کی دعا ہے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے آپ کو وہ علوم عطا کیا، علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما وعلمک ما لم تکن تعلم۔ اللہ نے آپ کو وہ علوم بھی دیے جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہوگا، وہ علوم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہیں۔ رب زدنی علما، جن کے بیٹے کنزین ہیں، پڑھائی کے اندر دل نہیں لگتا، ہر کھانے پینے کی چیز پر یہ دم کر کے رب زدنی علما، رب زدنی علما، اور بچوں کو بھی تاکید کریں وہ پڑھیں، ذہین اور فتین ہوں گے۔ یہ دعا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یعنی یہ جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات میں مختلف دعائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص امت کے لیے، خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ کے طور پر نازل فرمائی ہیں، اور یہ امت کے لیے تحفہ ہے۔ اور تحفہ کس وجہ سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مہربان کی وجہ سے ملی ہے یہ تحفے۔ ان سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کو جو بندہ دن میں پڑھے رات تک، رات میں پڑھے دن تک، ہر بلا سے، ہر آفت سے، ہر عصیب سے، ہر سیر سے، ہر جن سے، ہر جن سے، من الجنات والناس، ان تمام شرور فاصلہ سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے، اور وہ مر جائے تو وہ شہادت کی موت مرتا ہے۔ آج کل تو شہادت عام ہو گئی ہے نا، سیاست میں آ کر کسی اپنے مسلمان بھائی کے خلاف نعرے لگائیں، پتھر لگ جائے، گولی لگ جائے، اور گولیاں بھی آج کل بڑی سیانی ہیں، اوپر سے نکل جاتی ہیں، تو وہ بھی شہید۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے منہ سے کون سے ملفوظات نکل رہے تھے، کون سی دعائیں نکل رہی تھی اپنے مخالف کے لیے۔ ہے وہ مسلمان، ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، سیاست میں آ کر ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، کہیں پتھر لگ گیا، کہ ڈنڈا لگ گیا، کہ گولی لگ گیا، بندہ کی اتفاق سے حادثے میں مر گیا اور وہ شہید کہلائے۔ اپنے عمل کی طرف نہیں دیکھا کہ میں کیا کر رہا تھا، وہ بھی شہید کہلائے گا۔ شہادت کا سب سے اعلیٰ رتبہ جو ہے
محاذ جنگ، اعلاء کلمات اللہ، اعلاء کلمات اللہ، اللہ کے دین کی اور اللہ کے کلمات کی سربلندی کے لیے جو شہادت ہے وہ شہادت عظیم ہے۔ ایسے چلتے پھرتے بے شمار شہید ہیں، غازی ہیں، حاجی بھی ہیں، استغفر اللہ، کسی کے اوپر نہیں، تنقید نہیں، لیکن شہادت کے لفظ کو کیا کر دیا ہے؟ بدنام کر دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، بعض لوگوں نے، بعض حکماء نے، بعض صوفیاء نے، علماء نے اس آیت کو شوگر کے مریض کے لیے، بلڈ پریشر کے مریض کے لیے بہت اکثیر ثابت کیا ہے اور ہے۔ کسی بھی کھانے پینے کی چیز پہ دم کرے، قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اس کو پڑھیں، تمام امراض خبیثہ اور امراض جسمانی جتنے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسباب سے کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس آیت کو پڑھیں، شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، اس کو پڑھیں۔ وہ قرآن میں کون سی چیز نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہ بتلائی ہو۔ آپ کی تعلیمات بیت الخلاء سے کعبۃ اللہ تک جتنے بھی انسان کے معمولات ہیں، انسان کے اعمال ہیں، ہر ایک کے لیے ایک دعا ہے۔ کس دعا کو کہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں؟ وہ ساری احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کی فلاح کے لیے، امت کی بہبود کے لیے، امت کی کامیابی کے لیے ہی تو بتلائی ہیں۔ واشروم میں داخل ہونا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس سے پناہ مانگیں۔ تو پھر دیکھیے کہ تمام امراض خبیثہ کیسے دور ہوتی ہیں، وہ لاعلاج بیماریاں کیسے دور ہوتی ہیں۔ وضو کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں۔ اگر عربی دعائیں نہیں آتی تو کم از کم اتنا تصور تو کرے نا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے جو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ کلی کریں تو کلی کرنے کی دعا ہے، ناک میں پانی چڑھائیں تو ناک میں پانی چڑھانے کے لیے دعا ہے، چہرے کو دھونے کی دعا ہے، کونیوں کو دھونے کی دعا ہے، دائیں بائیں۔ اے اللہ مجھے سچ بولنے، حق بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مجھے دوزخ کی بدبو سے دور رکھ اور جنت کی خوشبو عطا کر۔ اے اللہ جس دن سب کے چہرے سیاہ ہوں گے اس دن میرے چہرے کو تر و تازہ، سفید اور بارونق اور پر نور رکھنا۔ اے اللہ جس دن تو لوگوں کو نامہ اعمال عطا کرے گا میرے دانے ہاتھ میں دینا، ولا تؤتنی، اور میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا۔ سر کا مسح کرتے ہوئے اے اللہ مجھے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرنا۔ کانوں کا مسح کرتے ہوئے اے اللہ مجھے حق اور سچ سننے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح گردن، اے اللہ میری گردن کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ پاؤں کو دھوتے ہوئے اللہم ثبت قدمی علی الصراط، اے اللہ میرے قدموں کو پل صراط پر ثابت کرنا۔ تو اور جس لوگوں کے قدموں میں زلزال، تزلزل ہوگا، لڑکھڑاہٹ ہوگی، میرے قدموں کو پل صراط پر ثابت کر۔ یعنی ہر وہ عمل جو انسان، لیٹنے کی دعا، اٹھنے کی دعا، سونے کی دعا، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، یہ ساری کی ساری دعائیں بندہ جب اپنے معمولات بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ اور بعض دفعہ بندہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی کام شروع نہیں نہ کرتا، شام تک وہ کام کرتے رہو، بے برکتہ ہوگا۔ بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاؤ تو کھانا تو کھا لو گے لیکن پیٹ بھوکا رہے گا، وہ تسلی نہیں ہوگی، وہ سکون، وہ چاشنی، وہ مزہ، وہ ذائقہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ہر عمل کے لیے، ہر کام کے لیے دعائیں بتائی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے ان کے پڑھنے کی اور عمل کی۔